अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है सबका? ठीक ठाक है? अच्छा जी, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ कुरान पाक पारा 2, कुरान पाक विद तर्जुमा पारा 2, ठीक है जी। और ये भी सूरह बकरा के ऊपर मुश्तमिल है हमारा, ठीक है जी। कौन सी सूरह पे है ये? पारा नंबर 2, सूरह बकरा। Yes, Surah Baqarah. Hussein is going to write down the points. Okay. अच्छा जी, इस पारे में जी मेनली जो है बैतुल मुक़द्दस का जिक्र है कि मुसलमानों का किबला चेंज जब अल्लाह पाक ने करने का हुक्म दिया था, उस वाक़े की तरफ इशारा है इस सूरह में जी। किबला तब्दील करने की ज़रूरत क्यों पेश आई थी, इसके तफसीरी कुछ नुकात हैं जो कि हमें समझने हैं, ठीक है। रसूलुल्लाह ना बार बार आसमान की तरफ मुँह करते थे और फिर अल्लाह ताला समझते थे इस बात को कि जो है ना यहूदी क्योंकि ताने देते थे ना बहुत ज़्यादा, और रसूलुल्लाह बहुत ज़्यादा गमज़दा होते थे और बार बार आसमान की तरफ देखते थे कि शायद अल्लाह ताला कोई हुक्म नाजिल कर दें और किबला तब्दील करवा दें। तो ये इसी रसूलुल्लाह की ख्वाहिश को मद्देनज़र रखते हुए ना अल्लाह ताला ने कहा कि अब हम आपको इसी किबले की तरफ फेर देते हैं जिसे आप पसंद करते हैं। अब आप अपना रुख मस्जिदुल हराम की तरफ करें और तुम लोग जहाँ कहीं भी हो इसकी तरफ रुख करो। और अहले किताब इस बात से बखूबी वाकिफ़ हैं कि ये इनके रब की तरफ से हक़ पर मबनी फ़ैसला है और जो कुछ वो कर रहे हैं अल्लाह इससे गाफिल नहीं है। क्योंकि रसूलुल्लाह बहुत ज़्यादा गमज़दा होते थे यहूदियों के तानों की वजह से, इसलिए अल्लाह ताला ने जो है ना नमाज ज़ोहर के दौरान ही 4 रकअत थी और 2 रकअत अभी पड़ी थी, तो नमाज ज़ोहर के दौरान ही जो है ना जिब्राईल नाजिल हुए थे और रसूलुल्लाह को बाजों से पकड़ के उनका रुख जो है ना बैतुल मुक़द्दस से फेर के काबा की तरफ कर दिया था। तो नबी अकरम को इल्म था और अहले किताब भी जानते थे कि रसूलुल्लाह जो है वो आखिर ज़मान जो है 2 किबलों की तरफ ही नमाज़ पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये मौला अली उनके साथ उन्होंने तब्दील किया था। नस्ल इब्राहीमी की तरफ इमामत की मुंतकली और यहूदियों के तानों के पेश नज़र ज़रूरी था कि किबले को तब्दील कर दिया जाता। ये मकाम मुस्तफ़ा है कि परवरदिगार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ा को मद्देनज़र रखते हैं, ठीक है जी। और काबा को अल्लाह ताला ने हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पसंदीदा किबला करार दिया। चुनांचे फरमाया अब हम आपको इस किबले की तरफ फेर देते हैं जिसे आप पसंद करते हैं। ज़बरदस्त, कितनी प्यारी बात है। अब मुसलमानों ने क्या करना शुरू कर दिया, मुसलमानों ने बातें बनाना शुरू कर दी कि ये क्या किया रसूलुल्लाह ने, आधी नमाज एक रुख को पढ़ी है तो आधी दूसरे की तरफ करके पढ़ी है, तो जो है ना बुख्तान लगाना शुरू कर दिया रसूलुल्लाह के ऊपर, नाउज़ुबिल्लाह। तो अब यहाँ पे जब रसूलुल्लाह ने ये वाला पढ़ रही हूँ मैं, दिस वन, या अब 3 पे आ गया। हाँ, तो जब रसूलुल्लाह ने जब किबला तब्दील किया था ना, तो सिर्फ मौला अली थे जिन्होंने रसूलुल्लाह के साथ बगैर सवाल किए किबला जो है ना अपना रुख तब्दील कर लिया था। बाकी सब जो है ना सवालात पे सवालात शुरू कर दिए थे। रिश्तों में भेजता समझाने के लिए तो लोगों ने तो इस चीज़ पे करना चाहिए, तो हमारे में से ही नहीं है, तो हमारे जैसे ही नहीं है, हमारी फीलिंग्स नहीं समझ सकता है, ये है वो है। तो अल्लाह पाक ने इंसानों में ही से ही जो है ना शक्ल में अम्बिया भेजे थे ताकि लोगों के लिए बात समझना आसान हो जाए, ठीक है। इंसानों में से रसूल बनाए थे और फिर उनको दर्जे अता किए थे, ठीक है जी। कुछ थे जिनसे अल्लाह पाक बात भी किया करते थे और फरिश्तों को हज़रत आदम को फरिश्तों को हज़रत आदम को सजदा करने का हुक्म भी इसीलिए दिया था कि अल्लाह ताला जो है ना इंसानों को अशरफुल मखलूक़ात करार दिया था। तो इसको साबित भी किया था अल्लाह पाक ने। तो एक शैतानी था जिसने मना किया था। तो किसने मना किया था हज़रत आदम को सजदा करने से? किसने कहा था मैंने नहीं करना भाई? मैंने नहीं करना। शैतान अभी भी हमें बहुत ज़्यादा तंग करता है और हमने क्या करना है, शैतान को गेट लॉस्ट करना है, ठीक है। तो वही बात है कि पहले तो ये शैतान आसमान के सारे रास्ते भी जानता होता था, चलो ठीक है। तो अब जो है ना अल्लाह पाक कभी आप देखते हैं ना कि देखते होंगे तारे के टूटने को, तो वो शैतान है ना, हाँ जी, तो ये पहले जानता होता था शैतान आसमान के सारे रास्तों का। तो वो फिर अब ये है कि अल्लाह ताला जब ये कोशिश करता है अब अर्श तक पहुंचने की, तो अल्लाह ताला जो है ना वो मारते हैं इसको, जिसको हम लोग कहते हैं कि जी सितारा टूटा,
وہ اس کو مارا جاتا ہے شیطان کو جب وہ آسمان کے راستوں پہ پہنچنے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں کہا ہے کہ میں نے اپنے انسان جو اشرف المخلوقات ہیں ان کو فرشتوں پہ بھی افضلیت دی ہے اور سجدہ کروایا ہے، تو ان کو آزمانا ہے اللہ پاک نے۔ دنیا میں بھیجنے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ پاک نے اگر بھیجا ہے تو کیا مقصد لے کر ہم دنیا میں آئے ہیں؟ تو اس کا اللہ پاک نے ہمیں آزمانا ہے، کبھی مال کی صورت میں، کبھی بچوں کی صورت میں، کبھی اولاد، بھوک، جان، ٹھیک ہے، پھلوں کی کمی کی طرف سے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے مختلف طریقوں سے نا اپنے بندوں کو آزمانا ہے کہ دیکھ لیں کہ کون راہ راست پہ ہے اور کون جو ہے نا بھٹکے ہوئے ہیں۔ ایک اور واقعہ ہے اس سورہ میں بحری جہاز کا۔ اب یہ واقعہ آپ نے، ہاں جی 9 پہ، اب آپ نے یہ واقعہ بہت غور سے سننا ہے۔ میں نے آپ سے سوال کرنا ہے، اوکے حسین؟ آپ لکھیں، ٹھیک ہے؟ اس میں نا ایک بحری جہاز کا واقعہ ہے، ٹھیک ہے؟ وہ جہاز جو سمندر میں چلتے ہیں نا، اس پہ لوگ کارگو بھی کراتے ہیں چیزیں اور چیزیں بھی بیچتے ہیں، ٹھیک ہے، سمندر کے راستے سے، اور خود بھی ٹریول کرتے ہیں۔ سن رہے ہو آپ میری بات؟ اچھا، ایک نا بحری جہاز جا رہا تھا، جب جہاز سینٹر میں پہنچا نا، اس ٹائم تو میں نہیں لوگوں کو بتا پاؤں گی، آپ چپ کر کے لکھو۔ گڈ، اوکے گڈ، اب آپ نے بولنا نہیں، بس سننا ہے، اوکے؟ ہاں جی کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ بحری جہاز تھا جو کہ جا رہا تھا، وہ سینٹر میں پہنچا نا سمندر کے، کیا ہوا کہ گڑبڑ شروع ہو گئی اس جہاز میں، ٹھیک ہے؟ سامان پھینکنا تھا کیونکہ وہ اوور لوڈ تھا، ٹھیک ہے؟ اب فیصلہ کیا کیا لوگوں نے کہ نا سامان زیادہ تھا، تو لوگوں نے کہا یہ ایک نیا بندہ آیا ہے یہاں پہ جس کی وجہ سے سامان جو ہے زیادہ ہو گیا اور اوور لوڈ ہو گئی ہے کشتی، تو بحری جہاز ہمارا اوور لوڈ ہو گیا، تو اس بندے کا سامان پھینک دو۔ اس نے بڑے منتیں کی، سن رہے ہو آپ؟ اس نے بڑی ریکویسٹ کی کہ سارے تھوڑا تھوڑا پھینک لو سامان، میرا سارا سامان نہ پھینکو، تھوڑا تھوڑا پھینک لو تاکہ میرا بھی کچھ بچ جائے۔ تو انہوں نے کہا نہیں، تم ہی نئے آئے ہو، تمہاری وجہ سے بحری جہاز میں جو ہے نا پریشر پڑ گیا ہے، اور جی یہ سارا سامان تمہارا ہی ہم پھینکیں گے۔ تو اب یہاں پہ وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا، خاموش ہو گیا، اور ان لوگوں نے پتہ کیا کیا، اس کا سامان تو پھینکا اور ساتھ اس کو بھی پھینک دیا سمندر میں کہ تمہارا بھی بڑا لوڈ ہے۔ سمجھ رہے حسین؟ بندے کے ساتھ اتنا جو ہے نا انہوں نے ظلم کیا، اس کا سامان بھی پھینک دیا، اس کو بھی سمندر میں پھینک دیا بندے کو۔ اب اس نے بڑی ریکویسٹ کی لیکن یہ لوگ نہیں رکے، تو اب اللہ تعالیٰ کا کرنا، اب اللہ تعالیٰ دیکھو کیا کرتے ہیں، اللہ پاک نے جہاز ہی ڈبو دیا، یہ سارے ڈوب گئے، اور اس بندے کو پھینکا تھا نا یہ کنارے پہ پہنچ چکا تھا، یہ بچ گیا اور باقی سب ڈوب گئے۔ آپ کو کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی ہے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ جب لیتا ہے نا بدلہ، تو وہ بدلہ بہت ہی برا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کے بندوں کو ناراض نہیں کرنا چاہیے۔ اب یہ بندہ جب کنارے پہ پہنچا، اب اس کو بڑی بھوک لگی ہوئی تھی، اچھا اس کو خرگوش نظر آیا، لکڑیاں جلانے کے لیے اس نے بس ابھی وہاں پہ آگ ہی پیدا کی تھی کہ یہ خرگوش کو پکائے، تو وہاں پہ نا آگ لگ گئی۔ تو اس آگ لگانے کے پیچھے بھی اللہ تعالیٰ کا ایک مقصد تھا، یعنی ہمارے سامنے جب کچھ ہوتا ہے ہم رو رہے ہوتے ہیں کہ اللہ میاں میں ہی ہوں، اب یہ بھی رویا کہ اللہ میاں میں ہوں، پہلے میں جہاز میں سے مجھے نکالا، سمندر میں پھینکا، اب مجھے کچھ کھانے کو ملا تھا تو یہاں آگ لگ گئی، لیکن اس آگ کے لگنے کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی تدبیر تھی۔ یہ ایسی جگہ پہ تھا کہ ساری زندگی لوگ اس کو ڈھونڈ نہیں سکتے تھے۔ آگ لگنے کا مقصد یہ تھا، جی آگ لگنے کا مقصد کیا تھا کہ لوگوں کو پتہ چل گیا کہ یہاں پہ کوئی ہے، یہاں آگ لگی ہے، یہاں پہ کوئی بندہ ہے، لوگ وہاں پہنچے مدد کو اور اس کو وہاں سے ریسکیو کیا۔ سمجھ رہے ہیں؟ کبھی ظاہری چیز ہمیں اتنی بری لگ رہی ہوتی ہے کہ اللہ میاں ہمارے ساتھ ہی کری جا رہا ہے، پر اس میں ہماری بہتری ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بہتر راستے نکال رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو قرآن پاک میں اتنے کھلے کھلے جو ہے نا آیات میں سبق دیے گئے ہیں، لیکن سمجھتے ہی نہیں ہیں ہم لوگ۔ سمجھ رہے ہیں آپ کو واقعی کی سمجھ آئی ہے؟ اس واقعے سے ہمیں کیا کنکلوژن ملتا ہے؟ کبھی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی، اور اللہ میاں جو کر رہا ہوتا ہے اس کے پیچھے اللہ میاں ہمارے لیے بہتر سوچ رہا ہوتا ہے، بہتر اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کچھ لکھا ہوتا ہے، ہمیں وی شوڈ مین اٹ۔ ہم کہہ تو دیتے ہیں ہاں بہتر ہوگا، اندر منہ بنا رہے ہوتے ہیں ہم لوگ، سمجھ رہے ہو حسین؟ لیکن اللہ ہمیں دل سے بات کو ماننا چاہیے، توکل کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے اوپر بھروسہ کرنا چاہیے کہ واقعی کوئی بات ہے جو ہمارا یہ کام نہیں ہو رہا، یہ ہمارے لیے بہتر نہیں ہے، اللہ نے ہمارے لیے بہتر
سوچا ہوا ہے اس سے بہتر کوئی نہیں سوچ سکتا, اور وہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے. یہ صرف ہمیں کہنا نہیں ہے, وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دس ایز ویل, وی شوڈ مین اٹ. اوکے, ٹھیک ہے جی. اب اس سورہ میں جو ہے, اس سورہ کے اندر عورت کے پردے کا بہت حکم ہے, اور ٹخنوں کو چھپانے کا بھی. اب تو میں دیکھتی ہوں فیشن ایسا ہے کہ اوپر کر کے ٹراؤزرس جو ہے نا سارے انہیں چڑھائے ہوتے ہیں کہ ٹخنے نظر آ رہے ہیں. ٹخنوں کو ہم کچھ بھی نہیں سمجھتے کہ ٹخنے ہی ہے نا, اس میں کیا ہے, کیا اٹریکشن ہے, لیکن ہے. پچھلے زمانے میں ٹخنے دیکھ کے ہی پتہ چل جاتا تھا کہ اس عورت کے جو ہے نا کتنے بچے ہونے ہیں نہیں ہونے. بانجھ کا بھی پتہ چل جاتا تھا, فرٹیلیٹی کا بھی پتہ, جب کچھ ہے ٹخنوں میں نا, اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے. تو اس لیے پڑھا میں ٹخنوں تک ڈھانپنے کا. تو یہ ہوتا تھا کہ پھر ان عورتوں کی شادی نہیں ہوتی تھی, تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ آیت نازل کی کہ ٹخنوں تک آپ نے جو ہے نا پردہ کرنا ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ چیز تھی. اور پھر حلال چیزیں کھانے کا حکم ہے. ٹھیک ہے. باقی مردار, خون, سور اور جس جانور پر وقت ذبح اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو وہ سب حرام قرار دیے گئے ہیں. ٹھیک ہے. اور ٹھیک ہے. اور اندھے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے نشانیاں بتائی ہیں کہ یہ اندھی تقلید کر کے جو بیٹھے ہوتے ہیں نا, مطلب خود اپنا کچھ سوچتے نہیں ہیں. وہ پرانا جو دین چلا آ رہا ہے اس کے اوپر کوئی ریسرچ نہیں کرنی, اور بس جیسے یہ روئیں گے, یہ جو بت پرست اور یہ جو کفر والے لوگ ہیں روئیں گے کہ اپنے باپ دادوں کو جب آخرت میں یہ لوگ جو ہے وہ کر رہے ہوں گے نا, بلیم کر رہے ہوں گے, تب انہیں کہا جائے گا کہ تمہیں عقل عطا کی گئی تھی, تم ریسرچ کر سکتے تھے. ٹھیک ہے نا. تو عقل و شعور سے کام لینا چاہیے. باقی اس کے علاوہ سورہ میں شکر کی بہت زیادہ تلقین کی گئی ہے. اللہ پاک بار بار اپنے بندوں سے کہہ رہا ہے شکر ادا کر, شکر گزاری کو اللہ تعالیٰ کتنا پسند کرتا ہے اس کا ذکر کیا گیا ہے اس میں. ٹھیک ہے. اور وراثت, اور وراثت اور وصیت کی تلقین کی گئی ہے. روزے کی تلقین کی گئی ہے. پردہ پوشی کا حکم ہے. چگلی کی بہت شدید ممانعت ہے, بہت شدید. ہم چگلی کو کچھ بھی نہیں سمجھتے, بیٹھے بیٹھے اس کی بات اس کی بات, اچھا چلو گوسپس, گپ شپ. گپ شپ کو نام ہی ہم نے چگلی کا دوسرا نام دے دیا ہوا ہے گپ شپ. اوکے, سو دس گپ شپ نیڈس ٹو بی اسٹاپڈ. یہ دس صدقہ جاریہ کی تاکید کی گئی ہے. ٹھیک ہے. آپ ادھر ہو جاؤ تاکہ میں بتا سکوں. اب ایک مسکراہٹ بھی صدقہ جاریہ. لوگ اتنا منہ بسیڑ کے بیٹھے رہتے ہیں, ایکشن, آنکھیں, معاف کرے. یہ دیکھو بات سمجھنے والی ہے کہ کسی کی دل آزاری نہ کریں. ایک مسکراہٹ ہی بہت ہے آپ کے لیے, یہ صدقہ جاریہ ہے. اور انفاق فی سبیل اللہ کا حکم ہے. ہاتھ سے حج کرنے کا بہت زیادہ حکم دیا گیا ہے. حج اور قربانی کی اہمیت بتائی گئی ہے. اس کے احکامات کا ذکر ہے ڈیٹیل میں. حج کے احکامات کا, صفا و مروہ کا, سارے کس طرح سے آپ نے ادا کرنے ہیں. ٹھیک ہے. وہ سارا اس سورہ میں بتایا گیا ہے. دعا کرنے کا طریقہ سکھایا گیا ہے اس سورہ میں. ٹھیک ہے. تو آپ دین اور دنیا دونوں مانگیں. ہمیں جو ہے نا دعا کا سلیقہ نہیں آتا. بڑا کلیئرلی اللہ پاک نے بار بار اپنی ہر سورہ میں کہتے ہیں مجھ سے مانگو مانگو مانگو, میں عطا کروں گا. پر مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں مانگنا نہیں آتا. جیسے چھوٹا بچہ اپنی ماں سے مانگتا ہے نا, اس طرح مانگے. ہمارے مانگنے کے طریقے نہیں ٹھیک. اور اس میں جو ہے نا لاسٹ بٹ ناٹ دی لیسٹ شب ہجرت کا واقعہ ہے. اب شب ہجرت کا واقعہ کیا ہے؟ واقعہ جو ہے مولا علی سے منسوب ہے. جب ہجرت کی رات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر مولا علی سوئے تھے, اور اللہ کی رضا کے لیے انہیں اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا تھا. لیکن اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ وہ لوگ آئے, اور پھر جب انہوں نے دیکھا رسول اللہ نہیں ہے تو مولا علی ہیں, تو وہ پھر بات پلٹ گئی تھی. اس سورہ میں جو کفر کی حالت میں ہیں لوگ, کیونکہ ایمان نہیں لاتے, منہ سے کہتے ہیں ہم ایمان لے ہیں, لیکن ان کے کردار اور افعال, ان کے کردار ہی میچ نہیں ہوتے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. تو یہ کفر کی حالت میں ہی مریں گے, یہ اللہ پاک فرما رہے ہیں, اور ان پہ لعنت بھی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور یہ کہ جو اللہ تعالیٰ عقل سے اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو سمجھتے ہیں, ان پر کتنی اللہ تعالیٰ کے انعامات نازل ہونے ہیں دنیا میں بھی آخرت میں بھی, اس کا ذکر ہے بہت کھلے الفاظ میں. ٹھیک ہے جی. تو یہ کرکس تھا پارہ نمبر 2 کا. اور
یہ سورہ بقرہ ابھی بھی مکمل نہیں ہوئی. پارہ نمبر 3 میں بھی 8 رکوع ہیں جو کہ سورہ بقرہ پہ مشتمل ہیں. باقی پھر سورہ آل عمران سٹارٹ ہو جائے گی. تو انشاءاللہ وہ نیکسٹ ویڈیو میں کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی, تھینک یو.